नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ समझें कुरान का पैगाम। सूरह अल इमरान की आज इंशाअल्लाह ताला हम आयात 64 से 74 तक करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इनको समझने की, इन पर गौर व फिक्र करने की, इन पर अमल करने की और इनकी रोशनी से अपनी ज़िंदगियों को, अपने दिलों को रोशन करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला जो हमने ये सफ़र शुरू किया है इसको कबूल करें, हमें इस्तकामत दें और हमें इसको जारी रखने की तौफीक अता फरमाए और कुरान को समझने की, उस पर अमल करने की, उसका हक अदा करने की, हर जो हम 4 हक कुरान के पढ़ चुके हैं कि कुरान का हक है कि हम इसको सही अल्फाज के साथ इसकी तलावत करें और इसके मायने को समझें, इस पर अमल करें और इसको दूसरों तक भी फैलाएं, दूसरों तक भी इसका जो इल्म जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है वो दूसरों तक भी हिकमत के साथ और अच्छे तरीके से उसको पहुंचाएं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान के सारे हक अच्छे तरीके से अदा करने की तौफीक अता फरमाए ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को भी बेहतर कर सकें और जो हमारे आसपास लोग हैं, अपने जो हमारे प्यारे लोग हैं उनकी ज़िंदगियों में भी बेहतरी ला सकें, क्योंकि कुरान ही असल इल्म है और असल कामयाबी की जो कुंजी है ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी वो कुरान ही है। ठीक है, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसको समझने की, इस पर अमल करने की और इसकी रोशनी में अपनी ज़िंदगियों को रोशन करने की तौफीक अता फरमाए। तो इस दुआ के साथ हम आज के सबक का आगाज़ करते हैं इंशाअल्लाह ताला। सूरह अल इमरान हम कर रहे हैं और इसमें जो हम पीछे 63 आयात पढ़ चुके हैं वो सारी उस वफ्द नजरान के बारे में थी जो कि ईसाइयों का एक वफ्द 9 हिजरी में आया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए। और उन्होंने काफ़ी दिन, काफ़ी हफ्ते मस्जिद नबवी में क़याम किया था और उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम के बारे में सवालात किए हैं। तो अल्लाह ताला ने उनके जवाब में जो है सूरह अल इमरान की ये जो शुरू की आयत है वो नाजिल की हैं। लेकिन इतने ज़्यादा मतलब उनके साथ बहस मुबाहिसा जो भी हुआ है, सवाल जवाब हुए, उसके बाद भी वो लोग ईमान नहीं लाए। तो एंड पे हमने पिछले सबक में पढ़ा था कि कैसे अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया था कि उनके साथ मुबाहला करने की। जो मुबाहला है वो मतलब हमने पढ़ा था कि दुआ होती है, बड़ी डेस्परेशन के साथ, बड़ी आजिज़ी, बड़े दिल के साथ दुआ की जाती है और उस दुआ में ये दुआ की जाती है कि अगर कोई झूठा है तो उसके ऊपर लानत की दुआ की जाती है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें कहा है तो वो जो वफद नजरान था वो ये किए बगैर ही वापस चले गए, क्योंकि अंदर से तो उनको यकीन था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं और जो बातें वो कह रहे हैं वो सच्ची बातें हैं, सारा कुछ हक है। लेकिन जाहिर है अपने दुनियावी मफादात की वजह से वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो इसलिए उन्होंने वो दुआ नहीं की थी, क्योंकि उनको पता था अगर उन्होंने वो दुआ कर ली तो उनका सफ़ा हस्ती से खात्मा हो जाएगा, उनकी लाइफ पूरी नस्ल, पूरी कौम ही उनकी ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद जो आयात हैं वो भी बनी इसराइल के बारे में ही है। जो हम अगली आयत शुरू करेंगे, आयत नंबर 64, उसका आगाज भी अहले किताब के साथ ही खिताब से हो रहा है। कुल कह दीजिए, और कुल जब किसी लफ्ज के, किसी आयत के शुरू में आता है तो अल्लाह ताला जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि आप कह दीजिए, आप कह दीजिए। तो ऑब्वियसली वो फिर कोई अहम बात ही होती है, बहुत अहम बात होती है जो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा है कि आप उन्हें ये बात कहिए। तो अब हम पढ़ते हैं कि क्या अहम बात है जो कि इस आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ताला कहलवा रहे हैं। और किसको कहलवा रहे हैं? या अहलल किताब, ए अहले किताब। तो अहले किताब में सारे ही अहले किताब आ जाते हैं। ठीक है, इसमें बनी मेनली तो ये बनी इसराइल जो कि उनमें यहूद और ईसाई दोनों आ जाते हैं, नसारा और यहूद दोनों इसमें आ जाते हैं, क्योंकि सूरह अल बकरा में भी बहुत तफसील से हमने पढ़ा है कि यहूद के साथ खिताब था, बनी इसराइल के साथ खिताब था। लेकिन यहाँ पे अहले किताब हर कोई जो
کتاب کا علم رکھنے والا ہے نا، یہ ان سے بات ہو رہی ہے، کیونکہ اہل کتاب وہی ہوتے ہیں نا کہ کتاب تو جیسے قرآن تو ہمارے پاس بھی ہے، لیکن کتاب کا علم تو بہت کم لوگوں کے پاس ہے نا۔ تو یہاں پہ کیونکہ جو وفد نجران آیا تھا وہ بھی سارے ان کے علماء تھے جو کہ کتاب کا علم رکھتے تھے۔ تو اہل کتاب ظاہر ہے ان سینس وہی مراد ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کتاب بھی ہے اور اس کا علم بھی ہے، انہیں پتہ بھی ہے کہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے اور کیا پیغام ہے، کیونکہ وہی لوگ پھر پیچھے جو مفسدین ہم نے پڑھا ہے کہ وہ فساد کا باعث بنتے ہیں، کہ وہ ان کو علم ہے لیکن وہ علم جو ہے وہ سچا علم لوگوں تک نہیں پہنچاتے، ان کو غلط علم دیتے ہیں، جس کی وجہ سے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ تو یہ اہل کتاب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے اور ان کو اس کا علم بھی ہے تو وہ صحیح علم جو ہے وہ دوسروں تک پہنچائے۔ تو یہاں انہی سے خطاب ہو رہا ہے، اہل کتاب سے، جو بھی کتاب کے اہل ہیں انہیں کہا جا رہا ہے کہ تعالو آؤ، تعالو یہی ہے کہ بلایا جانا، آئین لام واؤ اس کا روٹ ہے، اور وہ آئین لام واؤ بلندی کے لیے آتا ہے نا، تو اس کا ان سینس یہ بھی مفہوم ہے کہ جیسے بلند مقام کی طرف بلانا یا بلند مرتبے کی طرف، کہ کسی اچھی بات کی طرف جو کہ تمہیں مرتبے کی بلندی کی طرف لے جائے، اس بات کی طرف آؤ۔ الا طرف کلماتن، ایک کلمے کے، ٹھیک ہے، کلمہ نارملی ایک لفظ ہوتا ہے نا، لیکن یہاں جو ہے اس سے مراد ایک پورا جملہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ عربی کا اسلوب ہے کہ کلمے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس سے مراد پورا پیغام ہوتا ہے۔ جیسے جب کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو اس کو کلمہ کہا جاتا ہے نا، لیکن اس میں پورا ایک پیغام ہوتا ہے، کہ پورا توحید کا پیغام ہوتا ہے، کہ پورا اسلام کا ایسنس جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی کلمہ کہا جا رہا ہے کہ ایک بات کی طرف آؤ، لیکن وہ بات جو ہے وہ پورا ایک پیغام ہے، ٹھیک ہے۔ سوائن، اور کون سی بات کی طرف آؤ؟ سوائن، جو کہ برابر ہے، بیننا، ہمارے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان، اللہ کے نا نعبدا، ہم عبادت کریں، الا اللہ، مگر اللہ کی، ولا، اور نہ نشرکا، ہم شریک کریں، بھی، ساتھ اس کے، شیئا، کسی چیز کو، ولا، اور نہ یتخذا، بنائے، بعضنا، بعض ہمارا، بعضن، بعض کو، اربابن، مختلف رب، ٹھیک ہے۔ یہ رب کی جمع ہے، اربابن۔ رب ہمیں پتہ ہے نا کہ رب وہ ہوتا ہے جو ہر ذرے سے عروج پر پہنچاتا ہے، ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، بلا مانگے جو ضرورتیں پوری کرتا ہے کسی بھی مخلوق کی، وہ رب ہوتا ہے۔ من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ انہیں ایک کلمے کی طرف، ایک ایسی بات کی طرف بلایا جا رہا ہے جو کہ ایک ہی، جس پہ ان کا بھی ایمان ہے اور ہمارا بھی ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اس آیت سے بہت زیادہ وہ جو تبلیغ کی جاتی ہے اس کی حکمت سامنے آتی ہے، کہ اگر کسی دوسرے عقیدے والے کے ساتھ یا کسی ایسے بندے کے ساتھ جس کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، اس کے ساتھ اگر بات کرنی ہے ہم نے، تو اس کا طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ اختلافی بات سے بات نہیں شروع کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس بات سے بات کرنا شروع کریں، بات کا آغاز ہی اس بات سے کریں جس میں ان کا بھی اختلاف ہے، ہمارا بھی اختلاف ہے، تو شروع میں ہی لڑائی پڑ جانے کا خطرہ ہوتا ہے نا۔ اگر ہم اپنی فیملیز میں بھی دیکھ لیں کہ اگر ہم کسی دو فریقوں کی صلح کروانے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو اگر ہم بات ہی اس ٹاپک سے، اس چیز کے ساتھ شروع کریں جس پر اس کا بھی اختلاف ہے، دونوں کا اختلاف ہے، تو وہ پھر بات کہیں پہ پہنچتی نہیں ہے، وہ صلح کی طرف نہیں جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اختلافات کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کہ اس بات کا ذکر کرنا چاہیے جو کہ کامن ہے، کہ جو کامن گراؤنڈ ہے، کہ جن پہ ہمارا بھی ایمان ہے، جو ہم بھی سچ مانتے ہیں اور جو وہ بھی سچ مانتے ہیں۔ تو ایسی بات کے ساتھ اگر بات شروع کی جائے گی تو ایک طرح سے انسان کے اندر ایک کنیکشن پیدا ہوتا ہے نا، کہ انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ہمارے جیسے ہی ہیں، کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ویسے ہی سوچتے ہیں جیسے ہم سوچتے ہیں۔ تو اب یہ جو اہل کتاب ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں، مطلب وہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ ایک رب ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے ساتھ مختلف شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں، مطلب مختلف قسم کے، جیسے یہودیوں نے کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، وہ کہتے تھے، اور جو عیسائی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو لیکن اللہ کو وہ ساری مانتے ہیں، کہ وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ ہے رب تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن وہ جیسے مشرکین مکہ ہیں وہ بھی ایک اللہ کو مانتے تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ رب تو اللہ ہی ہے، لیکن یہ کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ اللہ نے یہ اپنے رکھے ہوئے اسسٹنٹ کے ہیلپر رکھے ہوئے ہیں، کہ اپنے کام کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اسائن کیے ہوئے ہیں ڈیوٹیز، تو وہ مطلب اس طرح سے پھر شرک کرنا شروع کر دیتے تھے۔ لیکن ایسنس میں تو مطلب سارے جو دین ہیں، جو بھی
مذہب کے ماننے والے ہیں، ان کا ایسنس تو یہی ہوتا ہے کہ وہ سارے ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک رب کو مانتے ہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں اس میں تبدیلیاں ہو چکی ہوتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی سکھا رہے ہیں کہ اہل کتاب کے ساتھ جب بات کرو، ان کو اللہ کا پیغام پہنچاؤ، تو اس بات سے شروع کرو کہ جو بات ہم اور تم میں کامن ہے نا، اس سے بات شروع کرو، تو پھر بعد میں ایک ایک کر کے اختلافات کی طرف ان کو لے کے آؤ کہ مطلب دیکھو ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، تم بھی اللہ کو مانتے ہو، اور اللہ سے ماننے کی مراد، اللہ کے ماننے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، کہ کسی چیز شیئن جیسے اسم نکرہ ہے نا، اس میں کوئی بھی چیز آ جاتی ہے، کہ کوئی جاندار چیز بھی آ جاتی ہے، بے جان چیز بھی آ جاتی ہے، کہ کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی کہہ دیجئے اہل کتاب، آلو آؤ الی کلمات، طرف ایک کلمے کے، سواء جو برابر ہے، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، اللہ کے نہ نعبدو ہم عبادت کریں، الا اللہ مگر اللہ کی، ولا نشرک بھی اور نہ ہم شریک کریں ساتھ اس کے، شیئا کسی چیز کو۔ ٹھیک ہے، شیئا میں کوئی بھی چیز آ جاتی ہے، کوئی زندہ چیز بھی، کوئی انسان بھی آ جاتا ہے، کوئی جاندار بھی آ جاتا ہے، کوئی بھی چیز، جیسے بہت سے مذاہب ہیں جن میں مختلف چیزوں کی پوجا کی جاتی ہے، آگ کی پوجا کی جاتی ہے، ستاروں کی پوجا کی جاتی ہے، مطلب شیعہ میں کچھ بھی آ جاتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کریں۔ اور عبادت ہم پڑھ چکے ہیں کہ عجز و انکساری کا اظہار کرنا ہوتا ہے نا، کہ انتہائی محبت کے ساتھ اپنے آپ کو عاجز ظاہر کرنا ہوتا ہے، اور جو جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کو معبود، اس کو مطلب خود کو اس کا غلام سمجھتے ہوئے، اور اس کو اپنا آقا سمجھتے ہوئے اس کے آگے بہت عجز و انکساری کے ساتھ عبادت جو مطلب دعا کی جاتی ہے وہ عبادت ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہے کہ اس کے آگے ہی ہم اپنی عجز اور انکساری کا اظہار کریں۔ کوئی بھی مخلوق اس قابل نہیں ہے، کسی بھی مخلوق کی اتنی مطلب اس کی حیثیت نہیں ہے کہ ہم اس کو اللہ کے برابر کریں، اور نہ ہی یتخذا بنائے بعضنا بعض ہمارا بعضن بعض کو اربابن مختلف رب من دون اللہ اللہ کے سوا۔ تو یہاں پہ جو رب بنانا ہے، قرآن میں ایک اور جگہ بھی سورہ توبہ میں بھی آیا ہے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی یہاں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم نے بھی کسی کو الہ تو نہیں بنا رکھا ہے۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ الہ بنانا کہ کیسے کیسے کیونکہ جو ایک حاتم طائی ہے، انہوں نے جب اسلام قبول کیا ہے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے کہ یہ کیوں کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو الہ بنا رکھا ہے، کیونکہ ہم نے تو علماء اور راہبوں کو الہ نہیں بنایا، ہم ان کی تو عبادت نہیں کرتے ہیں، تو پھر قرآن میں یہ کیوں آیا ہے کہ عیسائیوں نے مطلب جو اہل کتاب ہے انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے راہبوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ کیا تمہارے علماء جس چیز کو حلال کہتے ہیں تم اس کو حلال مانتے ہو، اور جس چیز کو وہ حرام قرار دیتے ہیں تم اس کو حرام قرار دیتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم یہی کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو پھر یہ اس سے مراد یہی ہے کہ تم نے انہیں الہ بنا رکھا ہے، کیونکہ جو حلال اور حرام کا تعین ہے وہ تو خالی اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے کہ وہ بتائیں کہ کیا کرنے کا کام ہے اور کیا نہیں کرنے کا کام ہے۔ اگر ہم بھی اللہ کا حکم جاننے کی بجائے کسی عالم یا کسی راہب یا کسی بہت علم والے شخص جو بھی جس کو ہم مانتے ہیں، جس کو ہم بزرگ مانتے ہیں، ہم قرآن کو پڑھنے کی بجائے اگر ہم اس کے کہنے پہ عمل کر رہے ہیں، اگر اس نے کہا ہے کہ تم نے یہ عمل کرنا ہے اور یہ عمل ایسے کرنا ہے، اور وہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، تو وہ پھر اسی کے برابر ہی ہو جاتا ہے کہ ہم قرآن کو چھوڑ کے ہم اس شخص کی بات جو ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ اسی کے ایکول ہو جاتا ہے کہ اس کو جیسے رب بنا لیا ہے، کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کے اس کو رب بنا لیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام ایسے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے جیسے کہ ہم کر رہے ہیں، اور ہم کسی بزرگ کے کہنے پہ یا کسی عالم کے یا جو بھی جس کی ہمارے دل میں عزت ہوتی ہے، ہم اس کے کہنے پہ اگر کوئی حکم کر مان رہے ہیں تو وہ پھر اسی کے برابر ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کا حکم چھوڑ رہے ہیں، تو ہم نے اس چیز کو رب بنا لیا اپنا۔ تو چاہے بظاہر وہ یہی کہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ اسی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ اور یہ جو اہل کتاب ہیں ان کا بھی یہی پرابلم تھا کہ ان کی جو عام پبلک تھی، عام عوام تھی، وہ کتاب کا علم حاصل نہیں کرتے تھے،
اور ان کے جو خاص خاص لوگ ہوتے تھے، علماء ہوتے تھے، وہی خالی قرآن مطلب جو کتاب ان کی مذہبی کتاب ہوتی تھی، تورات یا انجیل جو بھی ہے، اس کا علم حاصل کرتے تھے، پھر وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ تم نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کا جو دین ہے اس کا انحصار انہی لوگوں پہ ہوتا تھا کہ جو ان کے علماء اور راہب انہیں بتاتے تھے، اس کے مطابق ہی وہ اپنا صحیح اور غلط کا تعین کرتے تھے۔ تو اس لیے انہیں کہا جاتا تھا کہ تم نے ان کو اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ تو یہاں ہمیں بھی اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم بھی ایسے کسی بات کا شکار تو نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہے لیکن ہم اس کے مخالف کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے بڑے ایسا کرتے ہیں، یا مطلب ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، جیسے بہت سی رسومات ہے جو ہمیں پتہ ہے کہ اسلام میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مطلب وہ جائز بھی نہیں ہے۔ اکثر ہم دیکھا دیکھی لوگوں کی کہ کیونکہ سارے خاندان میں سب لوگ ایسے کرتے ہیں تو ہم بھی ایسا ہی کریں۔ تو بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی بھی عمل ایسا نہ کریں جو کہ قرآن کے خلاف ہے، اور ہم اس کو اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ کسی نے کہا ہے ایسا کرنے کو، یا ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے۔ تو یہ بھی نعوذ باللہ شرک کے برابر ہی آ جاتا ہے کہ ہم اس چیز کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں کہ جو وہ کر رہا ہے، اور اللہ کے حکم کو ہم پیچھے رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کا حکم تو اس کا تو حق یہی ہے کہ اس کو سب سے آگے رکھا جائے، کہ جو کام جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم کیا ہے وہ ویسے ہی کیا جائے۔ تو یہاں ان کو بھی اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم مطلب ایسا کوئی کام نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شرک نہ کریں، اور نہ ہی کسی اور کے حکم کو، کسی اور کے کسی بات کو جو ہے اللہ کی بات کے آگے رکھیں۔ فَإِن پھر اگر تولوا وہ منہ پھیر جائیں، فقولوا تو کہہ دو، اشہدوا گواہ رہو، بِأَنَّا کہ بے شک ہم تو مسلمون فرما بردار ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اگر وہ لوگ نہیں یہ بات مانتے تو پھر کہہ دو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے نا کہ ان کو یہ بات کہیں۔ تو اگر وہ لوگ یہ نہیں مانتے ہیں تو پھر ان کو یہ کہہ دو کہ تم اس چیز کے گواہ رہو کہ ہم تو فرما بردار ہیں، ہم تو وہی کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کو کہا ہے، اور ہم اس کے خلاف نہیں جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کے گواہ رہو کہ ہم فرما بردار ہیں۔ یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لما کیوں تحاجون تم جھگڑا کرتے ہو، ہا جیم جیم اس کا روٹ ہے، اور اس مطلب اختلاف کرنا، کوئی کج بحثی کرنا، ٹھیک ہے، اور حجت بازی کرنا، یہ اس کا مفہوم ہے، فی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما حالانکہ نہیں، انزلات تورات اتاری گئی تورات، والانجیل اور انجیل، اللہ مگر من بعد ہی بعد اس کے، افلا تعقلون کیا بھلا نہیں تم عقل رکھتے۔ کیونکہ یہ جو اہل کتاب ہے یہاں پہ یہود و نصرانی دونوں ہی آ جاتے ہیں۔ پیچھے سورہ البقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور نصرانی کہتے تھے کہ آپ نصرانی تھے۔ تو اسی بات کا یہاں پہ بھی تذکرہ آ رہا ہے کہ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو مشرکین بھی مانتے تھے، اللہ کا نبی، ان کی رسپیکٹ کرتے تھے، دینہ وہ بھی کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، اور اہل کتاب بھی یہود بھی کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، اور ظاہرہ عیسائی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو، مطلب ان کے بارے میں بحث کیوں کرتے ہو، تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے میں سے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو پیچھے سورہ البقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ نہ تو وہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ وہ مشرک تھے، وہ تو حنیفاً مسلم تھے، کہ وہ مطلب یکسو مسلمان تھے۔ تو تم سب اس کو ماننے والے ہو تو تم اس کے بارے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو جبکہ وہ تم میں سے نہیں تھے۔ تو یہاں بھی انہیں یہی کہا جا رہا ہے کہ تم کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی تھے، کیونکہ جو تورات ہے اور جو انجیل ہے وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ تھی ہی نہیں، ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے بہت آئی تھنک 2000 سال بعد یا کافی سالوں کے بعد ان کے آئے تھے، اور تورات جو ہے ان کے اوپر نازل کی گئی تھی، اور انجیل جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بھی تقریباً 2000 سال کا عرصہ ہے۔ تو مطلب یہ کتابیں تو ان کے بہت بعد نازل کی گئی تھی۔ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ مطلب تمہیں، ویسے تو تم بڑی دنیاوی طور پہ تو بہت زیادہ عقل والے ہو، بہت زیادہ تمہارے پاس علم ہے، اور بہت تم بحثیں کرتے ہو، تو تمہیں اتنی کامن سینس کی بات نہیں سمجھ آتی کہ ابراہیم علیہ السلام تو
ना तो मूसा अलैहि सलाम के दौर में थे, ना मतलब ईसा अलैहि सलाम के दौर में थे, तो फिर वो कैसे यहूदी या नसरानी हो सकते हैं? तो वही उनको उनका ध्यान दिलाया जा रहा है ना, उनको जैसे एक तरह से अकल को उभारा जा रहा है ना, कि एक ऐसी बात करके कि तुम मतलब बेबुनियाद बहस क्यों कर रहे हो, कि जिसका कोई कोई सेंस ही नहीं बनती, जिसकी कोई मतलब तुक नहीं बनती है। तो उनको ये कह के उनका ध्यान उस तरफ दिलाया जा रहा है, क्योंकि वो सारे अपने आप में दावा जो करते थे उनके दीन पर होने का। हाँ अंतुम, हाँ तुम, हाँ उलाई वो लोग हो, हाजज तुम झगड़ा किया तुमने, फीमा उस मामले में जो है, लकुम तुम्हारे लिए भी जिसका इल्म कुछ इल्म, फलिमा तो क्यों, तो हाजूना तुम झगड़ते हो, फीमा उस मामले में जो लईसा नहीं है, लकुम तुम्हारे लिए भी जिसका इल्म कोई इल्म, वल्लाहु और अल्लाह यालमू जानता है, वह अंतुम ला तालमून और तुम नहीं जानते। मतलब वही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम जिस चीज का तुम्हें इल्म है, कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो उनकी किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है, उसका तो उन्हें पूरा पूरा इल्म है, अगर उस बारे में वो अगर झगड़ा कर रहे हैं तो उसकी तो कोई तुक बनती है ना, कि उनको इस चीज का इल्म है, तो अपनी इल्म की बुनियाद पर वो उसके बारे में बहस कर रहे हैं। लेकिन अगर वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बहस करते हैं तो उसका तो उनको कोई इल्म ही नहीं है, मतलब उनकी किताबों में तो कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि वो मतलब किस बेस पे कोई बेबुनियाद वो उस चीज पर बहस कर रहे हैं ना, कि अपनी बर्तरी जताने के लिए कि हम ज्यादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नजदीकी हैं, हम ज्यादा उनको मानने वाले हैं। तो उस चीज का तो उन्हें कोई इल्म नहीं है, तो उस पर क्यों बहस कर रहे हैं? कि मतलब अगर इंसान बहस करे तो उसके लिए भी तो कोई ना कोई बेस होनी चाहिए ना, कि कोई किसी चीज की कोई बुनियाद हो तो उसके ऊपर ही इंसान अपनी कोई आर्ग्यूमेंट या कोई बहस करता है। जिस चीज की कोई बुनियाद ही नहीं है, बेबुनियाद बात है, उस पर तुम क्यों बहस कर रहे हो? तो उसका कोई इल्म भी नहीं है तुम्हें। और वही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन सारी बातों का जो तुम्हारे जमाने से पहले हुई भी हैं, अल्लाह ताला ही उनको जानते हैं। अल्लाह ताला को तो हर चीज का इल्म है और अल्लाह ताला ही इन बातों को जानते हैं, और तुम तो इनको नहीं जानते हो। माँ ना काना था इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदियन यहूदी वाला, और ना नसरानियन नसरानी वाला किन, और लेकिन खाना था वो हनीफन मुस्लिमा यकसू मुसलमान। ठीक है, वही अल्लाह ताला अब उनका बता रहे हैं कि वो तो तुम में से कुछ भी नहीं था, ना वो यहूदी थे और ना वो नसरानी थे, वो तो मुसलमान थे। और जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, जब हवारियों ने भी हल्फ लिया था, उन्हें भी जब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तुम मेरे अंसारी बनोगे, अल्लाह के राह में मददगार बनोगे, तो उन्होंने भी एंड पे यही दुआ की थी कि हम गवाह रहना कि हम मुसलमान हैं। तो जो भी नबी के मानने वाले होते हैं उस जमाने के, जो कि सच्चे मानने वाले होते हैं, वो अपने आप को मुसलमान ही कहते हैं। और पीछे सूरह बकरा में भी हम पढ़ चुके हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी मुसलमान थे, और उन्होंने ही हमारे लिए इस्लाम को दीन चुना था। मुसलमान जो नाम है हमारा, इस्लाम जो मजहब का नाम है, वो उन्होंने ही चुना था, तो वो तो मुसलमान थे और वो यकसू मुसलमान थे। हनीफा जो होता है, हा नून फा इसका रूट है, और इसका मानी होता है कि गुमराही से हदायत की तरफ इस्तकामत कायम करना, के पूरे यकसू होके, पूरा जम के, पूरे दिल से, पूरा मतलब ध्यान जो है पूरा उसकी तरफ होना, के मतलब वो पूरे के पूरे मुसलमान थे, कि बिल्कुल उनका ध्यान किसी और तरफ नहीं था, कि शिर्क का तो उनके अंदर शायबा तक नहीं था। तो तुम अगर उनको उनके साथ अपनी अपनी मिसाल का कायम कर रहे हो, तो वो तो ऐसे मुसलमान थे कि वो तो खाली अल्लाह, क्योंकि शुरू में भी बात यही हुई है ना, कि एक जो कलमा जो हमारे दरमियान कॉमन चीज है, उसकी तरह उसकी बात करते हैं ना, कि वो तो यही है कि अल्लाह को सिर्फ इलाह मानो और उसके साथ किसी किस्म का कुछ शिर्क ना किया जाए। तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल भी इसलिए दी जा रही है कि वो भी यकसू मुसलमान थे, वो भी वमा काना मिनल मुशरिकीन, और ना था वो मुशरिकों में से। मतलब उनके तो बिल्कुल इतने वो यकसू थे कि बिल्कुल उनके आसपास भी, उनके अंदर बिल्कुल भी शिर्क का कोई शायबा तक नहीं था। देखिए, और उनके बारे में हम सूरह बकरा में भी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि कैसे वो उनको अल्लाह ताला ने इमाम बनाया। उन्होंने सारी आजमाइशें जो अल्लाह ताला ने उनसे उनको इतनी बड़ी बड़ी आजमाइशों से, इतनी बड़े बड़े इम्तिहानों से उन्हें आजमाया है, और किसी आजमाइश पे जाके भी उनका
ان کا جو ایمان ہے وہ ڈگمگایا نہیں ہے، مطلب وہ ہر طرف بالکل یکسو ہو کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق اتنا مضبوط تھا کہ وہ بالکل اللہ تعالیٰ کے اوپر ان کا توکل مضبوط ہی رہا ہے، چاہے جتنی بڑی سے بڑی آزمائش بھی آ گئی ہے، اور ان کی زندگی جو ہے بہت زیادہ مشکلات سے بھری ہوئی ہے، آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ان کا ایمان جو ہے غیر متزلزل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں نا کہ اگر تم ان کے ساتھ ملا رہے ہو تو تم اپنا عقیدہ، اپنا ایمان بھی ان کی طرح کرو کہ تم بھی شرک کو جو ہے اپنے آس پاس نہ بھٹکنے دو۔ انا بے شک اولا قریب تر، ٹھیک ہے، ولی سے ہے، اولا اسم تفضیل ہے کہ بہت زیادہ قریب، بہت زیادہ قریبی، کہ بے شک قریب تر یا سب سے زیادہ قریب الناسی لوگوں میں سے بھی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے، للذین البتہ وہ ہیں جنہوں نے اتبعوہ پیروی کی اس کی، وحاذا اور یہ النبی نبی، والذین اور وہ جو آمنو ایمان لائے، کہ اب وہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر تم دعویٰ کر رہے ہو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک ہو، ان کے قریب تر ہو، تو خالی باتیں کرنے سے تم اس کے قریب نہیں ہو سکتے۔ ان کے قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی ہے، کہ جنہوں نے وہ کام کیا ہے جو کہ وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بھی جب بات آتی ہے تو عشق رسول میں بھی لوگ جو دعوے کرتے ہیں تو یہی آتا ہے نا کہ اگر تم خالی باتوں سے عشق رسول کر رہے ہو، ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تو اس کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں ہے تمہاری۔ اگر تم واقعی تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو تو وہ کام کرو جس کی جو انہوں نے کیا ہے اور جس کی انہوں نے تعلیم دی ہے، کہ جو ان کی سب سے زیادہ پیروی کرتا ہے وہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ تو یہاں انہیں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ تم دعوے تو بہت کر رہے ہو، لیکن عمل سے اس چیز کا اظہار کرو کہ تمہارے عمل میں تو وہ چیز ظاہر نہیں ہو رہی ہے۔ اور ان کے ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب تو وہ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اگر تم بھی ان کے قریبی، ان کے ماننے والے، ان کے محبوب، ان کے لائق، ان سے محبت کرنے والے بننا چاہتے ہو تو وہ کرو جو کہ انہوں نے کیا تھا، ان کی پیروی کرو۔ تو ان کی پیروی کون کرتے ہیں؟ حاضہ، یہ حاضہ جو ہے وہ اسم اشارہ قریب ہے، کہ یہ نبی جو کہ ظاہر ہے کیونکہ خطاب جو ہے بنی اسرائیل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو اہل کتاب ہیں ان سے ہو رہا ہے، تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ نبی، یہ جو اب تمہارے درمیان موجود ہے، یہ جو ہے یہ زیادہ قریب ہے اس سے، اور یہ لوگ جو اس کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں، مطلب صحابہ کرام جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کی پیروی کرتے ہیں، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ یہ بھی اسی دین پہ قائم ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام قائم تھے، اور بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام قائم تھے۔ یہ نہیں کہ مطلب انہوں نے نام تو ان کا لے لیا ہے لیکن ان کا عمل جو ہے ان کے بالکل برخلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دیں کہ ہم صحیح عمل کرنے والے باعمل مسلمان بن سکیں، تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکیں کہ جو کہ قریب ترین ہیں ابراہیم علیہ السلام سے بھی، اور ظاہر ابراہیم علیہ السلام سے قریب ترین ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریب ترین ہوں گے، کیونکہ ہمارا دین جو ہے وہ دین ابراہیمی ہی ہے جس کے ہم ماننے والے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو آگے لے کے چلے ہیں۔ تو ہم جب ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واللہ اور اللہ ولی دوست ہے المومنین مومنوں کا، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم ابراہیم علیہ السلام کو اپنا محبوب بناتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے محبوب ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم وہی عمل کر رہے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو کہ ان کو محبوب رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہوا ہے نا کہ اگر تم ایمان لاتے ہو تو تم میری پیروی کرو اور میرے نبی کی میری اطاعت کرو اور میرے نبی کی اطاعت کرو اور اس کی پیروی کرو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے۔ تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ دین ابراہیمی لے کے آئے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی بہت زیادہ مقام ہے کہ جو ہماری عبادات ہیں ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ساری کہیں نہ کہیں جا کے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ لنک ہو جاتی ہیں، جیسے حج کی عبادت ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لنک ہو جاتی ہے، اور باقی عبادات بھی جو ہیں کہ کعبہ کی تعمیر بھی ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور ان کی دعا کا ہی نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قوم میں بھیجا ہے، اور ان کی دعا کی وجہ سے جو مکہ کی برکات ہیں وہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے ہی دعا کی تھی۔ تو الحمدللہ ہم ہر چیز میں جو بھی ہماری عبادات ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، ہر چیز میں ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے تعلق وہ بہت زیادہ کلیئر نظر آتا ہے۔ تو
اس لیے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان سب کی محبت ضروری ہے کہ جو جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں کہ وہ بھی خلیل اللہ تھے، اللہ تعالیٰ کے دوست، اللہ تعالیٰ نے انہیں ٹائٹل دیا، ان کو امام بنایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی دعا کا نتیجہ تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بھی اسی چیز کی تعلیم دی ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی۔ تو اگر ہم ان سب کو کریں گے تو پھر ہی ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہی کو پسند کرتے ہیں، انہی سے محبت رکھتے ہیں کہ یہ سارے کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہے ہیں، کہ کیونکہ جو بنی اسرائیل ہے ان کا بھی یہی دعویٰ تھا نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں بہت ڈیٹیل سے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اور ان کی جو محبت ہے اور ان کی جو دشمنی ہے، ان کی جو عبادات ہیں، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، کہ وہ خالی اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ تو ان کو ایک طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنا جائزہ لے سکتے ہو اس پہ، کہ اگر تم اس میں ہو، پورے اترتے ہو، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کر سکتے ہو کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہی سے محبت کرتے ہیں کہ جو کہ ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہماری بھی محبتوں کا انحصار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یا ہماری محبتیں دنیا کے گرد گھومتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دیں اور سمجھنے کی توفیق دیں کہ ودت چاہا، ود ہوتا ہے بہت خالص محبت، شدید خواہش ہونا، ٹھیک ہے، ودت چاہتا ہے، طائفتن ایک گروہ، ٹھیک ہے، طائفہ اہل کتاب کی جو علماء کی ایک جماعت ہے نا، کہ ایک گروہ ان میں سے وہ مراد ہے، ٹھیک ہے، اس کو گروہ کو کہتے ہیں، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، لو کاش یدلونکم، وہ گمراہ کر دیں تمہیں، وما اور نہیں، یدلونا وہ گمراہ کرتے، الا مگر انفسہم اپنے نفسوں کو، وما اور نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے، کہ اہل کتاب کے جو علماء ہیں وہ یہی چاہتے، کیونکہ ان کو بہت زیادہ اس چیز سے تکلیف تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں سے کیوں آ گئے، امیوں میں سے کیوں آ گئے، مطلب ان کی نسل میں سے کیوں نہیں آئے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے۔ تو اس کی وجہ سے یہی سب سے بڑی وجہ تھی ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ ماننے کا بھی، مطلب ان کی جو تکبر اور ان کا اپنے آپ کو خاص سمجھنا، یہ چیز بہت بڑی رکاوٹ تھی ان کے سچائی کو تسلیم کرنے کے لیے۔ تو وہ مطلب خود بھی نہیں ایمان لائے تھے، اور ان کی شدید خواہش تھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں ان کو بھی گمراہ کر دیں، ان کو بھی بھٹکا دیں۔ تو وہ ظاہر ہے وہ اس کے لیے سازشیں کرتے تھے، اور وہ کیونکہ ان کا ایک مقام تھا، مدینہ میں بھی وہ اہل کتاب تھے، علماء تھے، تو کوئی بھی جو کہ مشرکین تھے، جو مکہ کے لوگ تھے، جو عربی وہاں کے تھے، عام جو عوام تھی وہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو ان کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ ان کے پاس جا کے ہی اپنا شک دور کرنے کے لیے ان کے پاس ہی جاتے تھے۔ تو کیونکہ وہ خود بھی نہیں یقین لانا چاہتے تھے، خود بھی حق کو تسلیم کرنا نہیں چاہتے تھے، تو ان کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ دوسرے لوگ بھی کیونکہ اکثر ہوتا ہے نا کہ اگر ایک بندہ خود گمراہی میں ہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا کہ اس کے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ ہدایت پہ رہیں، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم گمراہ ہیں تو ہمارے ساتھ یہ بھی گمراہ رہیں، تاکہ ہم نے تو بھٹکنا، ہم نے تو مطلب عذاب سہنا ہی ہے، تو دوسرے بھی ان سے برداشت نہیں ہوتا ہے کہ وہ بھی عذاب سے کیسے بچ جائیں۔ تو وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ہم اگر اپنے آس پاس بھی دیکھ لیں کہ اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ انہوں نے خود بھی قرآن نہیں پڑھنا ہے، اور اگر ان سے کہا جائے کہ کوئی دوسرا انہیں کہے کہ قرآن کی طرف آؤ، سیکھنے کی طرف آؤ، پڑھنے کی طرف آؤ، تو وہ آپ کو بھی اس سے دور کرنے کے لیے تعویلیں دیتے ہیں، کہ مطلب مختلف تعویلیں دیں گے کہ کسی طرح سے وہ ہمیں بھی دور کر سکیں، کہ ہم بھی قرآن پڑھنے سے ہٹ سکیں۔ تو یہ ان کا بھی وہی رویہ دکھایا جا رہا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ مطلب وہ خود تو دین کی طرف نہیں آتے، تو ان سے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا ہے کہ دوسرے بھی دین کی طرف آئیں، تو وہ بڑی زیادہ ان کی دلی خواہش ہے، ودت بہت زیادہ شدید خواہش کے لیے مراد ہوتا ہے، کہ ان کی شدید دلی خواہش ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، کہ تم دین میں اتنے زیادہ اگر شوق کے ساتھ تم آگے جا رہے ہو دین سیکھنے کے لیے اور دین پہ عمل کرنے
करने के लिए इतने डेस्परेट, मतलब इतने ज्यादा शौक से तुम कर रहे हो उस पे अमल, तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, वो चाहते हैं कि तुमको गुमराह कर दें। लेकिन असल में वो उनको इस चीज का इल्म नहीं है कि वो तुम्हें गुमराह नहीं कर रहे, वो अपने आप को ही गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी जब किसी के लिए कोई गड्ढा खोदता है तो वो कहते हैं ना कि खुद ही उसमें जाके गिरता है। अगर कोई किसी के लिए कुछ बुरा सोचता है या कुछ बुरा करता है तो उसका नुकसान सबसे ज्यादा उसको खुद ही होता है, कि खुद ही वो ज्यादा गुमराही में डूब जाता है। लेकिन इस चीज का उन्हें शऊर नहीं है। यशरून शऊर से है, शीन आइन रा इसका रूट है। और ये जैसे बाल जैसी बारीक समझ होती है ना, शार बाल को कहते हैं, कि जैसे बाल की तरह के बारीक समझ के, बारीक नुक्तों को समझना, शऊर वही होता है ना, कि जिसमें शऊर हो के वो छोटी सी बात को भी उसकी डेप्थ में जाके समझ लेता है, कि अगर कुछ हो रहा है तो इसका अंजाम जो कि नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो क्योंकि उसमें शऊर होता है, उसमें समझ बूझ होती है, तो उसे समझ आ जाता है कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो अंजाम जो है इसका गलत होगा। तो इन लोगों को इतना शऊर नहीं है कि ये दूसरों को गुमराह कर रहे हैं, तो इनको ये इल्म नहीं है कि उनकी कोशिशों से दूसरे तो कम ही गुमराह होंगे, वो खुद जो है वो गुमराहियों के गड्ढे में गिर जाएंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में भी हमने देखा है कि जो ईमान ले आते थे वो तो बहुत कम ही ईमान से हटते थे, कि जिनके दिल में पुख्ता ईमान चला जाता था, जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात पे यकीन आ जाता था, तो वो बहुत कम होता था कि किसी की साजिशों में आके और इनकी चालों में आके दीन से हटें। तो वो जाहिर है कि फिर वो अगर कोशिश कर रहे हैं तो वो अपना नुकसान ज्यादा कर रहे हैं, दूसरों का अगर कर भी रहे हैं तो कम कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को वो गुमराही में डाल रहे हैं। ठीक है, तो यही उन्हें समझाया जा रहा है, या अहलल किताबी, ए अहले किताब, लिमा तकफुरूना, क्यों तुम कुफर करते हो भी आयातिल्लाही, अल्लाह की आयात का, व अंतुम तशहदून, हालांकि तुम तो गवाह हो, कि मतलब तुम्हारे पास तो पूरा सबूत मौजूद है कि ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का नबी है। और जैसे पीछे हम पढ़ चुके हैं कि जो यहूदी थे जो मदीना में बसे हुए थे, उनकी मदीना में आके आबाद होने की वजह भी यही थी कि उनकी किताबों में क्लियरली लिखा हुआ था कि आखिरी नबी जो है वो ऐसे इलाके में आएगा जहाँ पे खजूरों के दरख्त होंगे और खजूरों के बाग होंगे। तो वो उन निशानियों को ढूंढते ढूंढते वहां पे आके आबाद हुए थे, कि क्योंकि उन्हें पता था कि इस जमाने के करीब उनकी आमद होनी है और इस इलाके में, इस किस्म के इलाके में उनकी आमद होनी है। तो वो इतना क्लियरली, और ये भी कुरान में हम पढ़ चुके हैं कि वो ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते हैं जैसे कि अपनी औलाद को पहचानता है कोई इंसान। तो वही कि तुम तो गवाह हो, तुम्हें तो अल्लाह ताला ने इसलिए सारा इल्म दिया था ताकि तुम जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो तुम गवाही दो कि हाँ ये वही नबी है जिसका अल्लाह ताला ने हमें अपनी किताबों में बताया हुआ है। तो तुम उसका कुफर कर रहे हो, तो एक तरह से हैरत का इजहार भी है ना, कि मतलब तुम्हारा तो ये जिम्मा था, तुम्हें तो ये जॉब दी गई थी, तुम्हें तो इसलिए सारा इल्म दिया गया था कि जब वो नबी आएगा तो जिनको नहीं इल्म, तुम उनके पास जाके उस चीज की तस्दीक करोगे, उसकी गवाही दोगे कि हाँ ये जो नबी बात कर रहा है ये बिल्कुल सही बात कर रहा है, और हमारे पास इसका सबूत है, हमारी किताबों में लिखा हुआ है। तो मतलब तुम ही उसका इनकार कर रहे हो। तो मतलब ये इंतहाई अफसोस की भी बात है ना उनके लिए, कि अल्लाह ताला ने उन्हें एक जॉब दी है तो वो उसके बरखिलाफ कर रहे हैं, कि उसका इनकार कर रहे हैं, उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका कुफर कर रहे हैं। ठीक है, कि उनको एक हक पता है और वो मानते भी हैं, उसको जानते भी हैं, लेकिन फिर उसको छुपा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे लिए भी यहाँ पे सीखने की बातें यही है कि जब एक हुक्म पता चल जाए, जब हमने कुरान पढ़ लिया है, हमें समझ आना शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से, तो जब इसको समझ लें, अहकामात का पता चल जाए, तो फिर उनका कुफर नहीं करना चाहिए, उसको छुपाना नहीं चाहिए, उसको क्लियर वाजे तौर पे बताना चाहिए, और उस पर अमल करने की भी कोशिश करनी चाहिए, और साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस्तिकामत दें और अमल की तौफीक दें। ठीक है, या अहलल किताबी, ए अहले किताब, लिमा तलबिसून अल हक्का, क्यों तुम गड़बड़ करते हो हक को, बिल बातिली, बातिल से, व तक्तुमून अल हक्का, और तुम छुपाते हो हक को, व अंतुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो। ठीक है, वो आगे भी उन्हीं को कहा जा रहा है कि मतलब उनका जो कुफर करने का तरीका था वो यही था ना, कि क्योंकि उनके पास लोग आते थे सवाल करने के लिए, उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जब नबूवत है उसके बारे में कोई शक होता था, कोई कंफ्यूजन होती थी, तो वो उनके पास आते थे उसके हल के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये अहले किताब है, इनके पास इल्म है। तो वो उनका कंफ्यूजन दूर करने की बजाय उनको
اور زیادہ کنفیوز کر دیتے تھے، کیونکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے کے آئیں. تو یا تو وہ تلبسونا لباسا ہوتا ہے کہ اس کو غلط ملط کر دینا، کہ اس کو مشتبہ کر دینا، کہ مطلب ان کو واضح طور پہ نہ بتانا. کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر کسی بات کو ایکسپلین کیا جائے تو اس کو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ اگر ان سے سیدھی سی بات بھی پوچھی جائے، سیدھا سا حکم بھی پوچھا جائے، تو وہ اس کو اتنا زیادہ کمپلیکیٹ کر کے اور اتنا زیادہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے اور اس میں مطلب مشتبہ کر کے اور غلط ملط اس میں باتیں ڈال کے اس کو ایسا جواب دے دیتے کہ وہ انسان جو ہے اس کا دماغ کلیئر ہونے کی بجائے زیادہ وہ گٹمٹ ہو جاتا ہے، زیادہ وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. تو جو حق ہوتا ہے وہ تو بالکل کلیئر ہوتا ہے، کہ وہ تو سیدھا سیدھا ہوتا ہے، کہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے. لیکن جنہوں نے اس کو ماننا نہیں ہے وہ پھر سیدھی سی بات کو بھی اتنا زیادہ غلط ملط کرتے ہیں، اتنا زیادہ اس کو کنفیوز بناتے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کو اس سے کنفیوز کر دیتے ہیں، کہ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ اس پر عمل کریں یا نہ کریں. ٹھیک ہے. اور تکتمونا حق کا کہ ایک تو وہ یہ کرتے تھے کہ اس کو گٹمٹ کر دیتے تھے، اس میں مختلف تعویلات لا کے اپنی لاجکس عجیب و غریب بتا کے، تو تاکہ لوگ کلیئر نہ ہو، ان کا دماغ واضح نہ ہو، وہ جو ہے کنفیوز ہی رہیں دین کے بارے میں. اور یا تو وہ تکتمونا کاتما کہ وہ چھپا لیتے تھے، کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں ان کے پاس کلیئر احکامات تھے، کلیئر نشانیاں تھی، لیکن ان کو چھپاتے تھے، ان کو بتاتے نہیں تھے. اور وانتم تعلمون، اور حالانکہ تم جانتے ہو. ٹھیک ہے. حالانکہ یہ سارے کام جو ہے وہ جان بوجھ کے کرتے تھے تاکہ لوگ جو ہیں وہ دین سے بدزن ہو اور دین سے دور ہوں. جیسے ابھی بھی ہمارے مطلب مسلمانوں میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ بہت سے کلیئر احکامات ہیں، لیکن ان کو ایسے کنفیوز کر کے بتاتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اس پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ دیں یا کر لیں. تو وہی بات ہے کہ قرآن میں جو بھی احکامات ہیں، چاہے یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے ان لوگوں سے اہل کتاب سے یا یہود و نصارہ سے مخاطب ہو کے کہے جا رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ آج بھی ہماری زندگی میں، ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ اپلیکیبل ہیں. تو اس سے قرآن کی ایک طرح سے معجزہ ہونا بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک زندہ کتاب ہے، کہ ہر زمانے کا شخص اس کو جب پڑھتا ہے تو اس کو یہ نہیں لگتا کہ یہ کسی اور کی، کسی پرانے زمانے کی بات ہو رہی ہے، اس کو یہی لگتا ہے کہ یہ میرے زمانے کی بات ہی ہو رہی ہے. اور ابھی بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، کہ ابھی بھی لوگوں کا یہی رویہ ہے کہ حق بات کو گڑبڑ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو دین کے معاملے میں کنفیوز بھی کرتے ہیں. جیسے قرآن کے بارے میں ابھی اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ یہ عام لوگوں کے پڑھنے کی تو کتاب ہی نہیں ہے، عام لوگ تو اس کو پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، تو یہ تو بس جو عالم ہے وہی پڑھ سکتے ہیں، وہی اس کو سمجھ سکتے ہیں. حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، اور یہ ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے. اس لیے نہیں نازل کیا ہے کہ اس کو کچھ خاص لوگ جو ہیں وہی پڑھیں اور پھر وہ اپنی مرضی کی جو باتیں ہیں، اپنی مرضی کی تعویلیں جو ہیں وہ لوگوں کو بتائیں. جیسے کہ انہوں نے، اہل کتاب نے، یہود و نصارہ نے جیسے کہ کر لیا ہے اس کا. کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں ملی تھی، انہیں بھی یہی کہا گیا تھا کہ جب تم اپنے شہر میں جس ملک کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا اس میں جاؤ، تو اس کی چوک میں، اس کی جو واضح جو عام پبلک کی گیدرنگ کی جگہ ہیں، وہاں پہ ان تختیوں کو بڑا بڑا لکھ کے نصب کر لو تاکہ سب لوگ اس کو پڑھیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہوتے ہیں وہ تو بالکل کلیئر ہوتے ہیں، حق ہوتے ہیں، وہ ہر کسی کے لیے ہوتے ہیں. ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ایک خاص گروہ لوگوں کا پڑھے اور جو عام لوگ ہیں ان کی اس تک رسائی نہ ہو. تو یہ اس وقت بھی ہوتا تھا اور یہ ابھی بھی ہوتا ہے، مطلب ہمارے مسلمانوں میں بھی، ہمارے ملکوں میں بھی ہوتا ہے کسی نہ کسی حد تک. تو ہمیں بہت زیادہ اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ ایسی باتوں سے بھی دور رہنے کی ضرورت ہے، کہ نہ تو ہم خود ایسی باتیں کریں اور نہ ایسی باتوں کا شکار ہوں کہ جن میں کنفیوژن ہوتی ہے. کیونکہ دین کی بات سیدھی سیدھی بات ہوتی ہے. جو شخص دین کی بات کو کنفیوز کر کے بتا رہا ہے تو وہ اس بات کا بھی ثبوت ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ہماری بھلائی نہیں چاہ رہا ہے، یہ جو ہے ہمیں دین سے دور کرنا چاہ رہا ہے. اس لیے وہ ایک سیدھی سی بات ہے اس کو بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ کمپلیکیٹ کر کے اور مشکل کر کے بتا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دیں، اور ایسے سارے فتنوں سے بچنے کی توفیق دیں جو کہ دین سے دور کرنے کا باعث بنتے ہیں. وکالت، اور کہا، طائفتون ایک گروہ نے، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، آمنو ایمان لے آؤ، باللذی اس چیز پر جو، انزلہ نازل کی گئی، علی الذین ان پر جو، آمنو ایمان لائے، وجہ النہاری اول وقت میں دن کے، وکفرو اور انکار کرو، آخر رہو اس کے آخر میں.
ठीक है, वही उनकी टैक्टिक्स से बताई जा रही हैं, अल्लाहुम यरजिऊन, ताकि वो लौट आए, कि क्योंकि वो मकसद उनका ये था कि वो लोगों को दीन से दूर करें, हक को छुपाएं, और लोगों को जो कि बहुत ज्यादा, क्योंकि जब ये आयत नाजिल हुई है उस वक्त तो लोग बहुत ज्यादा दीन में दाखिल हो गए थे, और फतेह मक्का के बाद जैसे कि बहुत से वफूद आए हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने और इस्लाम कबूल करने के लिए, तो ये वफद नजरान भी उन्हीं दिनों में ही आया था। तो उस वक्त इस्लाम बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा था, और इसलिए इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी इनको ज्यादा हो रही थी कि क्यों इस्लाम इतनी ज्यादा तेजी से फैल रहा है, क्योंकि ये लोग तो शुरू से साजिशें कर रहे थे कि किसी ना किसी तरह लोगों को दीन से दूर करें, दीन से बदजन करें। तो उन्हीं साजिशों में से एक साजिश उनकी ये भी थी कि उनके उलमा का एक ग्रोह जो था, उन्होंने बैठ के जब जाहिर है बैठ के जब प्लानिंग करते हैं तो फिर कोई ना कोई साजिश, जैसे कि अभी भी यही काम है इनका कि इनके बड़े बैठ के कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं दीन इस्लाम की दुश्मनी में, और कोई ना कोई स्ट्रेटजीज बनाते हैं। तो उस वक्त भी उन्होंने यही सोचा है कि कुछ लोग जो है ना वो ये करते हैं, क्योंकि सब लोग बहुत ज्यादा तेजी से इस्लाम की तरफ जा रहे हैं, तो हम जो है अपने उलमा में से, इनके कुछ लोग थे, तीन चार लोग थे, मतलब तफसीर में जो आता है वो तीन लोग थे, अब्दुल्ला बिन जैद, अदी बिन जैद और हारिस बिन औफ। ये बनी इसराइल के उलमा में से थे जिन्होंने ये चाल चली कि लोग क्योंकि बहुत ज्यादा दीन में जा रहे हैं, तो हम ये करते हैं कि हम लोगों से कहते हैं कि हम जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारा दिन गुजारते हैं। हम कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं, मतलब दिल से नहीं ईमान लेके आएंगे, मतलब जो है ऊपर से ये जाहिर करेंगे कि अच्छा हम मुसलमान हो गए हैं, और दिन के शुरू के हिस्से में कि सुबह को तो हम कहेंगे ठीक है हम ईमान ले आए हैं, और जो आखिरी हिस्सा है उसमें हम कहेंगे नहीं, हमने बहुत सोचा है इसके बारे में, और क्योंकि उलमा थे उन्हें अपनी किताब का भी पता है, तो हमें हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हुई है, हमें लग रहा है कि ये वो नबी नहीं है जो कि हमारी किताबों में लिखा हुआ है ना। तो इस तरह से उन्होंने ये सोचा था कि जो लोग उनके मानने वाले हैं और वो दीन की तरफ रागीब हो रहे हैं, तो वो एक तरह से बदजन हो जाएंगे, बददिल हो जाएंगे, कि जब इनको इतना इल्म है, ये अहले किताब हैं, जब ये ऐसी बातें कर रहे हैं कि इन्होंने ईमान भी ले आए हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ टाइम भी स्पेंड किया है, उनकी बातें भी सुनी है और उनका सारा दीन को देखा भी है, जायजा भी लिया है, तो फिर इसमें वाकई कोई शक की बात ही होनी है जो ये उसको छोड़ रहे हैं। तो ये उनकी साजिश थी कि जो नए मुसलमान हैं जो कि अभी इतने पक्के नहीं हुए हैं, इस तरह से वो उनको दूर कर दें ताकि वो लौट आए, कि ताकि वो दीन दीन में ना शामिल हो, वो मुसलमान ना हो और वो दीन से दूर हो जाएं। ठीक है, तो आजकल भी ये साजिशें उनकी चलती रहती हैं, लेकिन बात यही है कि अल्लाह ताला ने अपने दीन की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया हुआ है, और अल्लाह ताला ने इसको फैलाना है, मतलब दुश्मन जितनी मर्जी साजिशें करें, तो उनकी साजिशें ना उस वक्त कामयाब हुई थी और ना ही किसी भी जमाने में कामयाब होंगी इंशाल्लाह ताला। वला, और ना तुमिनु, तुम मानो, इल्ला मगर, लिमन, उसकी जो ताबेआ पैरवी करे, दीनकुम, तुम्हारे दीन की। ठीक है, और वो यही कहते थे कि उनको ये भी डर था ना कि जो लोग जाके, जो ग्रोह जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दिन गुजारेगा, उन पर ईमान लेके आएगा, इतने नजदीक रहेगा, तो ये भी तो डर था ना कि शायद उनका दिल भी ईमान पे मुतमईन ना हो जाए और वो वाकई ईमान ना ले आए, क्योंकि वो तो ड्रामा करने के लिए गए थे। लेकिन ये भी डर था कि वो ईमान न ले आए, तो इसलिए उनको ये यकीन भी दिलाया जा रहा था कि तुम वो चीज नहीं मानोगे, तुम सिर्फ वो बात मानोगे जो कि तुम्हारा दीन है, कि जो तुम्हारे ऊपर नाजिल हुआ हुआ है ना, तुम बस उसकी पैरवी करोगे, तुम किसी और दीन की पैरवी नहीं करोगे। तो उनकी तसल्ली करके, मेक श्योर करके, गारंटीज लेके फिर उनको भेजा जाता था कि ताकि इस तरह से वो मुसलमानों को दीन से दूर कर सके। तो अल्लाह ताला उसके जवाब में क्या कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि इनको कह दीजिए, कुल कह दीजिए, इन्ना बेशक अल हुदा, हदायत हुदल्लाही, अल्लाह की हदायत है, यूता के दिया जाए, अहदुन, कोई एक, मिसला मानिंद, माँ उसके जो, उती तुम दिए गए तुम, औ या ये कि युहाजुकुम, वो झगड़ा करेंगे तुमसे, इंद रब्बिकुम, पास तुम्हारे रब के। ठीक है, अब अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि हदायत जो है वो अल्लाह ताला ही देता है, तुम ना तो अपनी साजिशों से किसी को हदायत पे ला सकते हो, ना ही अपनी साजिशों से किसी को हदायत से दूर कर सकते हो, कि अल्लाह ताला ने जिसके लिए हदायत लिखी है
کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے کے ہی رہنا ہے، تو تم جتنی مرضی سازشیں کر لو۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہر چیز ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، تو یہ تم لوگ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا تھا وہ تمہارے علاوہ کسی اور کو بھی دے دے۔ اور ان کی یہ بھی بات ہوتی تھی نا کہ اگر تم نے مسلمانوں کو بتا دیا کہ یہ سچ ہے تو وہ ایک حجت قائم کر لیں گے رب کے پاس کہ وہ جھگڑا کریں گے تم سے پاس تمہارے رب کے، کہ تمہارے پاس تو یہ پیغام آ گیا تھا، کہ مطلب ان کی یہ بھی بے سمجھی ہوئی ہے کہ پیچھے ہم سورہ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ ان کو یہی ڈر تھا کہ ان کے علماء منع کرتے تھے کہ تم نہ اس چیز کی تصدیق کرو کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حقائق لکھے ہوئے ہیں، تم ان کو نہ مانو، کیونکہ ایسے تو وہ حجت قائم کر دیں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک، تمہارے ساتھ جھگڑا کریں گے کہ ہم نے تو تمہیں بتایا تھا اور تم نے خود اس چیز کو مانا تھا۔ تو انہیں بالکل نہیں بتانا کہ ہماری کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، نہیں تو وہ تمہارے خلاف حجت قائم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ان کی یہی ان کے آج کل بھی ان کا یہی ہے پرابلم، اور اس وقت بھی یہی تھا کہ اپنے دین کو ماننے کے علاوہ تم نے کسی دین کو نہیں ماننا، کہ جو چیز تمہارے پاس ہے تم نے بس اس کو ماننا ہے، تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ دوسری چیز سچی ہے یا جو بھی ہے، تم نے اس کو ماننا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ان کا یہ بھی یقین تھا اس وقت بھی اور ابھی بھی کہ جو فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے وہ ان کا دل ماننے کو ہی نہیں تیار ہوتا کہ یہ فضیلتیں کسی اور کو بھی مل سکتی ہیں، کہ جیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا نبوت کے لیے اور اتنے زیادہ نبی ان کے اندر بھیجے ہیں، ان کو کتاب دی ہے، شریعت دی ہے، تو وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ کسی اور کو بھی یہ فضیلت مل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی ہے کہ اگر وہ مان لیں گے تو ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ ان کے خلاف حجت قائم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ تو یہ ساری ان کی غلط قسم کے عقائد ہیں جن پہ وہ پکے ہوئے ہوئے ہیں، اور انہی وجوہات کی وجہ سے وہ دین مطلب اسلام پر اس سب کچھ جاننے کے باوجود کہ یہ حق ہے اور سچ ہے اس پر ایمان لانے سے قاصر رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں، کل کہہ دیجئے ان الفضل بے شک فضل بیاد اللہ ہی ہاتھ میں ہے اللہ کے، یوتی ہی وہ دیتا ہے اسے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ وسعت والا ہے، خوب علم والا ہے، کہ یہ دین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے نا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ جسے وہ دینا چاہے دے دے، تو یہ کوئی بھی مطلب تم لوگ یہ اس چیز کو فیصلہ نہیں کر سکتے ہو، تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ اپنا فضل سے اس کو نوازتا ہے، اور تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تم سے یہ فضل لے لیا گیا ہے اور اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے دیا گیا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے کرنے کا کام ہے۔ یختص وہ خاص کر لیتا ہے برحمت ہی ساتھ اپنی رحمت کے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ فضل والا ہے بہت بڑے۔ تو ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے خاص کیا ہوا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ ظاہر ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے برتری دی ہے، اور یہ برتری اسی صورت میں ہے جب تک ہم صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنے تو، اور اپنا جو کرنے کا کام ہے وہ صحیح طریقے سے کریں، تو یہ چنے ہوئے لوگ ہی ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چنا تھا لیکن انہوں نے اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کیا، تو ان سے وہ اعزاز لے لیا گیا ہے۔ تو اب جیسے پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ امت وسطیٰ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے ہاتھ میں سارا فضل ہے، سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کس کو دینا ہے، کس کو خاص کرنا ہے اپنی رحمت سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی فضل والے ہیں، بہت زیادہ سارا فضل سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، ان کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھی جو بنی اسرائیل اس کو چیلنج کرتے ہیں تو یہ ان کی کم علمی اور ان کے عقل کی کمی ہے جس کی وجہ سے وہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دیں کہ ہم ایسی گمراہیوں میں نہ پڑیں، اور ایسے جو غلط قسم کے عقائد اور غلط قسم کے خیالات جو ہمارے دین میں بھی بہت زیادہ پیدا ہو چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ان سے دور رہیں، اور اس کا حل جو ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ تعلق مضبوط کریں۔ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات
ڈائریکٹلی انسان کو ملتے ہیں تو پھر جو کہ غلط قسم کے عقائد دوسروں کے ذریعے سے انسان کے پاس آ رہے ہوتے ہیں تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا چیز لینے کی اور کیا چیز نہیں لینے کی. تو اگر ہمیں خود ہی صحیح علم کا ہمارے ہمارے پاس نہیں ہے صحیح علم، تو پھر ہمارے لیے گمراہی کے چانسز بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر یہی ہوگا کہ جو ہمارے سامنے معزز شخص ہے جس کے پاس بہت علم ہے، تو وہ جو ہمیں جھوٹ یا سچ وہ بتائے گا تو ہمیں لگے گا کہ بس یہی دین ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم دین کو اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور اس پر عمل بھی کر سکیں. کیونکہ اس کے لیے ہمیں خود ہی کوشش کرنی ہے، خود ہی ہمت کرنی ہے، خود ہی نکلنا ہے اور حق کی تلاش کرنی ہے. کیونکہ کوئی بھی چیز بیٹھے بٹھائے خالی خواہش کرنے سے نہیں ملتی، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے. جیسے دنیاوی کاموں کے لیے بھی ہم کوششیں کرتے ہیں تو پھر ہی ہمیں کامیابی ملتی ہے، تو دین کے لیے بھی کوشش لازم ہے. تو جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے بھی کھول دیتے ہیں، لیکن کوشش شرط ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ دین کے راستے میں کوشش کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ دین کی تعلیم حاصل کر سکیں، دین کا علم حاصل کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں ہماری کوششوں کو اور ہماری مدد کریں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اچھے اور برے میں تفریق کر سکیں. ٹھیک ہے، تو آج کا ہمارا سبق یہاں تک ہی ہے. اللہ تعالیٰ قبول کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی، اس کو غور و فکر کرنے کی، جو چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آئی ہیں ہماری کم علمی کی وجہ سے اور کم عقلی کی وجہ سے، تو وہ باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دیں. اور جو کوششیں ہماری چھوٹی چھوٹی سی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول کریں، انہیں برکت ڈالیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دیں دین کے راستے میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سبق کو جو ہم نے پڑھا ہے سمجھا ہے اس کو قبول کریں اور جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو معاف کریں. تو کوئی بھی بات اگر غلط منہ سے نکلی ہے تو وہ میری طرف سے، اللہ تعالیٰ اس پہ معاف کریں. اور جو کچھ اچھی بات ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. اس کے ساتھ ہی اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.